अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल पे। सॉरी, कल एपिसोड नहीं आ सकी क्योंकि इधर नेट का इशू हो गया था और मैंने पोस्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतना इतना स्लो था नेट कि वो पोस्ट ही नहीं हो सकी मेरी। तो सुबह जब मेरा नेट चला ना वापस से, तब ना वो पोस्ट होने लगी, तो फिर मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा, अब तो रात को आएगी, तो फिर फजूल में क्यों पोस्ट करूं। तो सबसे पहले हम एक नज़र मार लेते हैं अपने आज के, क्या बोलते हैं उसको, रिव्यूज़ पे। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। आज इकरा दानियाल अहमद मलिक का रिव्यू मुझे प्यारा लगा। उसके बाद रिदा माथुर, अक्सा, अनम गुल, अनीज़ा, जुल्फ़िकार, सुजैन शेख, इन रिजवाना नहीं बोलना, मैंने को बोलना है सबरीन। यार अचानक जब मैं नाम पढ़ रही होती हूँ ना, तब मुझे याद नहीं रहता कि आपका नाम क्या है। तो आप ना अपनी आईडी का नाम चेंज कर लो, अपने नाम से कर लो, या फिर जो आपने दूसरी बनाई है ना उस पर से आप कमेंट किया करो, वरना ये हमेशा, यार आपका नाम मैं गलत लूँगी, लेकिन ये आपके दादा अब्बू का नाम है मेरे ख्याल में, तो मैं नहीं चाहती कि नाना अब्बू का नाम है, मैं नहीं चाहती कि उनका नाम हम मिस यूज़ करें। तो आप ना या तो अपनी आईडी बना लो अलग से, या फिर उस आईडी का नाम चेंज कर लो, ताकि हम आसानी रहे मेरे लिए भी। तो हमारे सबरीन नाम अगर मैं ले रही हूँ सही, तो सबरीन का रिव्यू बेस्ट था। उसके बाद अमीला मलिक, इनका रिव्यू मुझे पसंद आया है, ये नई नई आई हैं, तो वेलकम। उसके बाद हमारे शेख तारिक, इनका भी, यार आप भी ना अपना असली नाम बता दो, अगर आसान हुआ तो मैं याद कर लूँगी। तो ये रहा आज के हमारे टॉप रिव्यूज़। और नीज़ा ने कहा कि पिछले रिव्यू आपने क्यों नहीं लगाया, तो यार आपका ना पिछला रिव्यू मुझे मिला नहीं, अगर मिलता तो मैं ज़रूर लगाती, क्योंकि आपके रिव्यूज़ बहुत बहुत प्यारे होते हैं। तो अब हम आते हैं ज़रा अपनी एपिसोड की तरफ। तो चलिए आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं ना 2 दफ़ा मैंने किस्त लिखी है और 2 दफ़ा डिलीट हो गई है, और अभी मैं तीसरी दफ़ा लिखी है। इस दफ़ा मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा मुझे नहीं पता, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। वहशत जुनून, किस्त नंबर 33, तहरीर अरीज शाह। इनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, वो बहुत खुश थी। आज रात की फ़्लाइट से वो लोग जाने वाले थे, इस दर पर जहाँ सिर्फ किस्मत वाले ही जा सकते हैं। इस वक्त इसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। ये सोच ही इसे मसरूर कर रही थी कि वो उस पाक दर पर जाने वाली है। आयाम, हम 1 बजे की फ़्लाइट से जाएंगे तो वहाँ कब तक पहुँचेंगे? वो गाड़ी में बैठते हुए इससे पूछने लगी। रूही इस वक्त इसकी गोद में थी, क्योंकि वो काफ़ी देर पहले ही सो गई थी। इसकी एक्साइटमेंट भी हीर के जैसी ही थी। इसने रूही को समझाया था कि हम अल्लाह पाक के घर जा रहे हैं। तब से ही वो एक ही बात कर रही थी कि हम अल्लाह पाक का घर देखेंगे। इनकी खुश इनको खुश देखकर आयाम भी पुरसकून था। बस इन माँ बेटी की बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। इंशाअल्लाह हम जल्द पहुँच जाएंगे, वो हर बार की तरह मुस्कुरा कर जवाब देता इसके पास बैठ गया था जब हीर ने इसके कंधे पर सर रखा। घर की सारी जिम्मेदारी वो तानिया के सर करके ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सफ़र पर निकल चुके थे। ड्राइवर इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, जबकि वो तीनों पिछली सीट पर थे। जहाज़ का सफ़र शुरू हुआ तो रूही भी जाग गई, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। इसे नींद के झटके लग रहे थे। रूही को जागते पाकर इसने खुशी से इससे कुछ कहना चाहा, लेकिन वो दोबारा इसके सीने पर सर रख कर सो गई। वो मायूस हो गई थी, क्योंकि अयाम इसकी एक्साइटमेंट के हिसाब से इसे जवाब नहीं दे रहा था। जिसकी वजह से इसे रूही की ज़रूरत थी, ताकि वो इससे बातें करे। लेकिन रूही की भी नींद पूरी होने का नाम नहीं ले रही थी। आपको भी किसी बात की खुशी होगी तो मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करूँगी। अब थक हार कर वो नाराज़गी से बोली तो अयाम मुस्कुरा दिया।
اچھا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں اب مجھے کچھ نہیں کہنا، وہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا نا اب پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ ہم کب پہنچیں گے وہ، اور ہم سعودیہ پہنچ کر کب تک مدینے میں جائیں گے؟ وہ اسے کھل کر سوال کرنے لگی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی جا رہا ہوں پہلی دفعہ، مجھے کچھ نہیں پتا، میں کبھی سعودیہ نہیں گیا، میری سعودیہ میں کچھ ڈیلز چل رہی ہیں بزنس کے حوالے سے، اس کے علاوہ میرا اس طرف کبھی آنا نہیں ہوا۔ میں بچپن سے لندن میں رہا ہوں، وہیں سے پڑھائی لکھائی کی اور وہیں پر بزنس شروع کیا۔ بابا جان کی خواہش تھی کہ ان کے ملک میں، ان کے آبائی گاؤں میں رہوں، ان کی یہ خواہش میں نے پوری کر دی، اپنا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر دیا اور 4 سال سے یہی ہوں۔ اور روحی؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ روحی لندن میں پیدا ہوئی تھی، چند دن کی تھی جب میں اسے یہاں لے آیا۔ اس کی ماں نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کی پہلی شادی تھی، تم ان باتوں کی وجہ سے مجھ سے خفا ہو رہی تھی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ نہیں، یہ تو بس ایسے ہی پوچھا، آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میرے خیال میں تمہیں بہت بار بتا چکا ہوں کہ میرے لیے تم اور روحی اہم ہو، اور بس۔ وہ شاید اپنی پہلی بیوی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ دونوں الگ ہو چکے ہیں؟ میرا مطلب ہے طلاق۔ ہاں میری جان، ہم کبھی ساتھ نہیں تھے تو الگ کیا ہوتے؟ کوئی اور بات کرو۔ اچھا بتائیں، آپ نے روحی کو جب پہلی دفعہ اٹھایا تب کیسا محسوس کیا؟ وہ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ والی فیلنگ میں بیان نہیں کر پاؤں گا ڈھیر، وہ بہت چھوٹی سی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے سخت ہاتھ سے اسے تکلیف نہ ہو، اور تمہیں پتہ ہے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی، کبھی آنکھیں بند کرتی تو کبھی کھول دیتی، چھوٹے چھوٹے سے ہونٹ کھینچ کے۔ وہ مسکرا کر کہتا جیسے پرانی یادوں میں کھو سا گیا تھا۔ پھر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ والی فیلنگ دوبارہ لینا چاہتا ہوں، وہ بھی بہت جلد، وہ شرارت سے کہتا۔ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لیکن میں نہیں چاہتی، وہ بے ساختہ بولی۔ کیا مطلب؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ مطلب یہ کہ میں ایسا نہیں چاہتی، وہ اپنی بات کھل کر کرنے لگی۔ اچھا اب سمجھا، تم ابھی بچے نہیں چاہتی۔ فائن جان، ہم پہلے اپنی شادی شدہ زندگی کو انجوائے کریں گے، پھر سکون سے سوچیں گے۔ وہ اسے ہر بار ہر پریشانی سے دور کر رہا تھا۔ نہیں ایام، میں بچے نہیں چاہتی، وہ سر جھکا کر بولی۔ تو ایام کچھ حیران ہوا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ اسے نظریں جھکائے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ مجھے سوتیلی ماں نہیں بننا۔ ایام آپ کو پتہ ہے اگر اپنے بچے ہو جائیں تو انسان مطلبی ہو جاتا ہے، اس کے اندر سوتیلا پن آ جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ میں نہیں بدلنا چاہتی، میں اپنی روحی کی سوتیلی ماں نہیں بننا چاہتی، میں مطلبی نہیں بننا چاہتی، مجھے روحی سے بہت محبت ہے ایام، میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دوں گی، وہ ضدی سے انداز میں بولی۔ تو ایام نرمی سے مسکرا دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بدل سکتی ہو؟ مجھے نہیں لگتا ہیر، میری ہیر کے دل میں میری روحی کی محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ میری ہیر روحی سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ روحی کی جگہ کبھی کسی کو نہیں دے گی، یہ مجھے یقین ہے۔ اور اولاد تو اللہ پاک کا تحفہ ہے، اللہ پاک ہمیں اس تحفے سے نوازے گا تو کیا تم اس کی رحمت سے رخ پھیر لو گی؟ نہیں ہیر، میں روحی کی وجہ سے تم سے عورت ہونے کا حق نہیں چھین سکتا، یہ تمہارا حق ہے اور تم روحی کی ماں رہو گی ہمیشہ۔ تم کبھی روحی کی سوتیلی ماں بن ہی نہیں سکتی، تم تو ماں ہو اس کی، اور میرے ہونے والے مزید بچوں کی بھی۔ اب میں تمہارے منہ سے اس طرح کی کوئی بات نہ سنوں، اس کی رحمت کا انتظار کرو۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتا پیار سے بولا تو وہ پرسکون سی اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ روحی کی ماں تھی، سگی یا سوتیلی نہیں، اس بات کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ وہ لوگ مدینے پہنچ چکے تھے۔ اس جگہ کی خوبصورتی بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں اس خوبصورت جگہ کی زیارت کر رہے تھے۔ روحی کو تو اللہ پاک سے ملنا تھا، وہ تو یہاں آئی ہی اپنے بیسٹ فرینڈ سے ملنے کے لیے تھی، لیکن اللہ پاک سے ملنے کے لیے اسے دعا مانگنا سیکھنی تھی، اور ہیر اسے یہی سکھا رہی تھی۔ ہیر جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی، ایام روحی کی طرف سے بالکل بے فکر ہو چکا تھا۔ ہیر اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی،
وہ روحی کی طرف سے کبھی بھی لاپرواہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خود سے زیادہ اس کا خیال رکھتی تھی، اسی لیے تو ایام بھی اس کی طرف سے بے فکر ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ اسے دعا مانگنا سکھا رہی تھی، کیونکہ روحی کو اللہ پاک سے بہت ساری باتیں کرنی تھی۔ کل ان لوگوں کا عمرہ شروع ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ روحی کو اہم چیزیں سکھا رہی تھی۔ عمرہ کے بعد وہ 4 دن تک یہاں رہنے والے تھے، جس میں وہ اسے کچھ جگہ مزید دکھانا چاہتا تھا۔ ہیر کا بھائی بھی یہیں رہتا تھا اور ہیر نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس نے پہلے تو کچھ نہ کہا، لیکن بعد میں اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ایڈریس معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس سے مل کر جائیں گے۔ اس کی صرف اتنی سی بات پر وہ خوش ہو گئی تھی اور وہ اس کی خوشی مند نہیں پڑنے دے سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ہیر کے بھائی کا کفیل اس کا اچھا دوست تھا، لیکن ہیر کے بھائی کی فطرت سمجھ کر وہ اس سے نہ تو خود ملنا چاہتا تھا اور نہ ہی ہیر کو اس سے ملنے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ہیر کو کوئی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے وقتی اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا ایڈریس معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہیر بھی اس بات پر خوش ہو گئی تھی، حالانکہ وہ ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنی زندگی کا سب سے حسین وقت گزار رہی تھی۔ اپنے محرم کے ساتھ وہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہی تھی۔ اللہ پاک، آپ کا یہ احسان کوئی انسان نہیں چکا سکتا۔ آپ نے مجھے میری زندگی کی ہر خوشی دی ہے۔ کل تک مجھے لگتا تھا کہ میں بدقسمت ہوں جس سے سب کچھ چھن گیا، لیکن میں غلط تھی۔ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھنا، بلکہ مجھے تو سب کچھ مل گیا ہے۔ آپ نے مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ کتنی نصیبوں والی ہوں میں۔ بے شک آپ نوازنے والے ہو۔ آپ نے اپنی اس گناہگار بندی کو نوازا۔ اللہ پاک میرے سارے گناہ معاف کر دے اور میرے نصیب میں اس شخص کا ساتھ ہمیشہ لکھ دے جس نے مجھے مکمل کر دیا، جس کو آپ نے میرا محافظ بنا دیا۔ میں نے ہمیشہ ایام کو غلط سمجھا، لیکن اب نہیں۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسے ہمسفر سے نوازا جو مجھے دل سے چاہتا ہے۔ وہ خدا کے حضور جھکی اپنے نصیبوں پر اپنے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، جبکہ روحی اس کی مکمل نقل کر رہی تھی۔ وہ جس طرح سے نماز پڑھتی، رکوع اور سجود کرتی یا دعا مانگتی، وہ پوری طرح اس کو فالو کر رہی تھی۔ ایام اپنی نماز مکمل کرتا کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روحی کی حرکتیں اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ بے شک ہیر کے آنے سے ان دونوں کی زندگی سنبھل گئی تھی۔ وہ اکثر پریشان ہو جاتا تھا کہ اپنی بیٹی کی پرورش کیسے کرے گا، کیونکہ وہ ایک مرد تھا اور ایک بچی کو پالنا ایک مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے روحی کے لیے اسپیشل ملازمہ رکھی تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، لیکن پھر بھی اسے کافی پریشانی تھی کہ ایک بیٹی کی پرورش ماں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہیر کی آمد سے ان دونوں کی زندگی خوبصورت ہو گئی تھی۔ اب ایام کو کہیں نہ کہیں اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر ہیر کو روحی کی حقیقت پتہ چل گئی تو کیا تب بھی وہ اس سے اسی طرح سے محبت کرے گی؟ تو کیا وہ تب بھی روحی کے لیے اپنے دل میں ایسے ہی جذبات رکھے گی؟ وہ تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر ان کی زندگی میں دوسرا بچہ آ گیا تو روحی کی محبت پر برا اثر پڑے گا، جبکہ ایام کی سوچ اس کی سوچوں سے الگ تھی۔ ان کا عمرہ مکمل ہوا تو واپسی کے دن صرف 4 ہی بچے۔ ایام اسے آج گھمانے لے کر جا رہا تھا۔ میں تیار ہوں، چلیں؟ وہ ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا جب وہ دونوں مکمل پردے میں باہر نکلی۔ ان دونوں نے ایک جیسے خوبصورت گون پہن رکھے تھے۔ ہیر کو اس طرح دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا، جبکہ روحی تو اس کی جان تھی۔ وہ جب سے یہاں آئے تھے وہ خود تو پردے میں ہی رہتی تھی، لیکن روحی بھی اس کے ساتھ میچنگ گون اور حجاب لیتی تھی۔
جو اس کو بہت خوبصورت بناتا تھا۔ آئیں جناب، ہم بھی تیار ہیں، وہ مسکرا کر کہتا انہیں باہر کا راستہ دکھانے لگا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ روحی اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی۔ جہاں میری پرنسس کہے گی وہاں، وہ اسے دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ اللہ پاک کے گھر، اس نے فوراً کہا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ ان کا ہوٹل مکے کے بالکل ساتھ تھا، وہ جب بھی چاہے وہاں جا سکتے تھے، اور ان خوبصورت دنوں میں تو وہ 5 وقت کی نماز اللہ پاک کے پاک گھر میں ادا کر رہے تھے، اور روحی کو تو یہ جگہ اتنی زیادہ پسند تھی کہ وہ ہر وقت وہاں چلنے کو کہتی، جبکہ وہ روز دیر سے ہی واپس ہوٹل آتے تھے۔ چلو جی، پہلے ہم اللہ پاک کے گھر چلتے ہیں، پھر کہیں اور جائیں گے۔ وہ اس کی بات کو مانتا اسے خوش کر گیا، جبکہ ہیر تو ان دونوں باپ بیٹی کی باتیں سنے بنا ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ روحی کا جواب کیا ہوگا۔ ایام، یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ یہ کس کا گھر ہے؟ کیا آپ یہاں کسی کو جانتے ہیں؟ وہ ایک گھر کے باہر کھڑے وہاں کی بیل بجا رہے تھے، جب اس نے پریشانی سے پوچھا۔ رکو تو ذرا جان، دروازہ کھلنے تو دو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکرا کر کہتا، دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب ایک آدمی نے دروازہ کھولا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، شکر ہے تم نے اپنا چہرہ تو دکھایا۔ وہ اسے وہاں سے نکلنے والے آدمی نے خوش اخلاقی سے سلام کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ جس دن سے سعودیہ آئے ہو، اسی دن سے میں تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ وہ ہیر کو سلام کرتا اسے اندر چلنے کا راستہ دکھاتا خود ایام کے ساتھ پیچھے آتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہاں آ کر میں مصروف ہو گیا تھا، کیونکہ تم سے ملنے نہیں آیا میں۔ یہاں آنے کا مقصد کچھ اور تھا، پھر سوچا کہ 2 دن میں واپس چلے جائیں گے تو بہتر ہے کہ پہلے تم سے ملاقات کر لوں، ورنہ پھر تم منہ بنا کر بیٹھ جاؤ گے۔ ایک تو 2 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی تمہارا بیویوں کی طرح روٹھنے والی عادت نہیں گئی۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے اندر داخل ہوا، جہاں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیر کو دیکھ کر باہر آ گئے تھے۔ وہ دونوں ہی کافی خوبصورت تھے، وہ یقیناً اس آدمی کے بچے تھے۔ روحی کی تو تھوڑی ہی دیر میں ان کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ ان دونوں کے ساتھ کھیلنے لگی، جبکہ وہ گیسٹ روم میں آ کر بیٹھتے اس سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہیر اس گھر کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی، جو بہت تھوڑی سی جگہ میں بہت خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ایام اور اسے باتوں میں مگن دیکھ کر وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب ایک عورت کمرے سے نکلتی اس کے پاس آ بیٹھی، اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے، جبکہ اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، شاید ایام کی موجودگی کی وجہ سے۔ یقیناً وہ پردے کی پابند تھی۔ اس سے ملے بھابی جان، یہ فرح ہے، میری بیوی، میری دوسری بیوی کچن میں آپ لوگوں کی دعوت کا اہتمام کر رہی ہے، وہ بھی تھوڑی ہی دیر میں آپ لوگوں کو جوائن کرتی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ایام سے باتوں میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ 2 بیویوں کا سن کر حیران ہوئی تھی۔ آئیں، ہم کچن میں چلتے ہیں، وہ بے حد نرمی سے ہیر سے بولی تو اس نے ایام کی طرف دیکھا، جو مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اٹھ کر کچن میں آ گئی، جہاں ایک اور بہت خوبصورت لڑکی کھڑی کام کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر سلام کرتی وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ اسے یہ لڑکی دوسری والی سے زیادہ پیاری لگی تھی۔ فرح، تم آرام کرو، میں کر لوں گی، تمہیں زیادہ دیر کھڑا رہنے سے منع کیا ہے ڈاکٹر نے، تم پہلی دفعہ ماں بننے والی ہو۔ ارے نہیں، میں تو تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ ان دونوں سوتنوں میں کافی اتفاق تھا۔ وہ جو باہر 2 بچے ہیں وہ آپ کے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ دونوں میرے بچے ہیں، فرح تو پہلی دفعہ ماں بنے گی، اس نے بڑی خوشی سے بتایا تھا۔
وہ ان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان دونوں میں سوتنوں والا رشتہ ہرگز نہیں تھا۔ یار ایام، مجھے معاف کر دو۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہیں۔ مجھے تو بس اس دن رحیم کے فوٹو البم میں بھابھی کی تصویر دیکھنے کو ملی، اور اس دن سے ہی میں شرمندہ ہوں جب میں نے یہ فیصلہ کیا۔ لیکن تم بھی یقین نہیں کرو گے، رحیم نے مجھے یہی بتایا کہ اس کی بہن کی طلاق ہو چکی ہے، اور میں نے یہی سوچا کہ طلاق یافتہ لڑکی ہے تو میں شادی کر لیتا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ خوبصورتی پر اچھے سے اچھا مرد پگھل جاتا ہے، اور میں تو خوبصورتی کا شادائی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، جس کے لیے میں نے اپنی دونوں بیویوں سے اجازت بھی لے لی تھی، اور رحیم نے بھی مجھ سے اچھی خاصی قیمت بھی لے لی۔ یہاں تک کہ جس گھر میں وہ لوگ رہتے ہیں وہ میرا گھر ہے، میں نے اس کے نام کر دیا، اور رحیم کو تو میں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی ہے، مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پورا قصہ بتانے لگا۔ ہمدانی اس وقت میں یہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ رحیم اس وقت کہاں ہے، اور ہم اس سے کس طرح سے مل سکتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں پتہ لگا کر تھک چکا ہوں، لیکن نہ جانے وہ آدمی کہاں غائب ہو گیا ہے۔ وہ اپنی پریشانی اسے بتانے لگا، جس پر ہمدان ہنسنے لگا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ وہ اس وقت جیل میں ہے اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ اس سارے قصے میں اس کی بیوی بھی شامل تھی۔ میں نے ان پر دھوکے دہی کا کیس کیا ہے، لیکن اگر تم ان سے ملنا چاہو تو ضرور مل سکتے ہو۔ میں تمہاری ملاقات کا انتظام کروا دیتا ہوں۔ ہاں کر دو، مجھے ملنا تو ہے ہی، لیکن کوشش کرنا کہ وہ ہیر کے سامنے اچھی کنڈیشن میں آئے۔ وہ ہیر کا بھائی ہے، اسے بری حالت میں دیکھ کر ہیر کو تکلیف ہوگی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا، جو ہمدانی کے دونوں بچوں کے ساتھ کھیلتی کافی خوش لگ رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی نا۔ تو آپ لوگ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دو، یا لائک تو آپ لوگ کر ہی دیتے ہو، وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دو، یہ والا زیادہ ضروری ہے۔ جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنا تیزی سے میرا گرو ہوگا۔ تو آپ لوگ سبسکرائب کرو یار، کبھی کبھی نا رائٹر کو بھی خوش کر دیا کرو۔ میں زیادہ چھٹی تو نہیں کرتی ہوں، کبھی کبھی بیچ میں ہو جاتی ہے۔ اپریل میں میری 3 چھٹیاں ہو گئی ہیں، 3 نہیں 4 ہو گئی ہیں، کیونکہ میں بیمار ہو گئی تھی بیچ میں۔ تو 3 چھٹیاں بیماری کے ٹائم پہ کی تھی، شاید 4 کی تھی، اور ایک میں نے کل کی ہے۔ تو میری ٹوٹل چھٹیاں ملا کر نا بس یہی کچھ بنتی ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ رمضان میں اس ناول کو فنش کر دوں، لیکن آپ لوگ سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ نیکسٹ ناول مرمے کائزان یا میرا ستمگر میرا دلدار میں سے ایک ہو۔ ویسے میں اس کے لیے پول کریٹ کر دوں گی، آپ لوگ خود فیصلہ کر لینا کہ کون سا ناول پہلے چاہیے۔ میرے خیال میں زیادہ لوگوں کو مرمے کائزان ہی چاہیے ہوگا، کیونکہ وہ روح یارم کی تھیم پہ لکھ رہی ہوں۔ تو خیر آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لینا، میں کچھ نہیں کہتی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔